अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नॉवल जो कि तहरीर है शाज़मीन मेहदी की। एपिसोड नंबर 22। नॉवल का नाम है वफ़ा लाजिम है। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचेगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। वो दोनों एक दूसरे की नज़रों में और गुम रहे थे मगर हादी की आवाज़ ने उन्हें होश की दुनिया में लाया। तुम रुको, मैं निकालता हूँ। बहराम ने इसकी मुज़ाहमत को रोका और हाथ बढ़ाकर पहले ऊपर वाले दोनों बटनों को खोला था और फिर आहिस्तगी से इसके बाल को निकाला। तभी दुआ की नज़र इसके सीने पर पड़ी। इसकी पूरी की पूरी आंखें खुली थी। अचानक गिरने से इसके लब सीने से टकराए थे जिससे इसकी लिपस्टिक का निशान इसके सीने पर सब्त हुआ था और कुछ शर्ट पर भी। दुआ का रंग उड़ा। अगर चंगेज़ खान ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी। अल्लाह, अब क्या करूं। दुआ ने तिरछी निगाहों से बहराम को देखा। अब उठना पसंद करोगी। इसी पल दुआ की इसकी गरजदार आवाज़ पे हड़बड़ाते उठी थी। सॉरी। इसे खुद पर गुस्सा आया था। क्या सोचता होगा वो इस बारे में कि कैसे इस पर गिरी पड़ी थी। दुआ फौरन उठकर चेंज करने गई जबकि बहराम को रिहान का फ़ोन आ गया था। दुआ बाहर आई तो बहराम कहीं जाने लगा था। मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद रात को ना आऊँ तो तुम नानू को बता देना, परेशान ना हो। जी। दुआ की नज़रें मुसलसल इस निशान की तरफ थीं। अगर ये ऐसे ही चले गए तो वापसी पर मुझे दुनिया से रुखसत कर देंगे। अब क्या करूं। दुआ लब काटे इसे देखते खुद कलामी से बोली जबकि बहराम लॉकर से फाइल निकाल कर चेक कर रहा था। हाँ, ये ठीक है। आप कौन से कपड़े आप आपके लिए कौन से कपड़े निकालूं। दुआ बड़े मसरूफ से अंदाज में बोली। कपड़े? जी, वो आपको चेंज करना होगा ना। नहीं, चेंज का वक्त नहीं है मेरे पास। वो फाइल पर से बिना नजरें हटाए बोला। चेंज कर लें प्लीज़। क्यों? आपकी बार बहराम का अंदाज सख्त था। वो फाइल बंद करते इसकी तरफ मुड़ते बोला। वो क्या वो अब बोल भी दो, क्या बुराई है इन कपड़ों में। वो आपकी शर्ट पे मेरी लिपस्टिक का दाग है। कहते वो ना सिर्फ आंखें सख्ती से बंद कर चुकी थी बल्कि रुख भी मुड़ गई थी। जबकि अब की बार बहराम चौंका था इसकी बात पे और अपनी शर्ट की तरफ देखा मगर नजर नहीं आया। कहाँ? इस बार इसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। खुद देख ले, कहते वो बाहर निकल गई जबकि बहराम बेड पर फाइल रखते आईने के सामने आया मगर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। निशान ना सिर्फ इसकी शर्ट पे था बल्कि खुले ऊपर वाले बटन के अंदर सीने पर भी था। इसने जल्दी से शर्ट के बटन खोले और टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लेते पहले निशान साफ किया और फिर शर्ट चेंज की थी। ये लड़की भी, इसका जब्त से सुर्ख चेहरा हुआ। अगर ऐसे चला जाता तो सीनियर्स के सामने क्या इज्जत रह जाती। नीचे आया तो इसे दुआ किचन में नजर आई। वो लंबे लंबे डग भरता निकल गया। रेहान कब से इसका इंतजार कर रहा था। दुआ ऊपर आई तो शर्ट बेड पे पड़ी थी। दुआ ने इसे उठाया। लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। पहले कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं था जब से वो यहाँ आई थी। शर्ट सोफे पर रखते थे। वो सोए हुए हादी के पास आई और अपना सेल ऑन किया। आज सारा दिन इतना मसरूफ गुजरा था जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हुई थी। जैसे ही ऑनलाइन हुई रूबा के कोई 50 मैसेजेस आ चुके थे और कॉल्स का तो हिसाब ही नहीं था। अभी भी कॉल आने लगी थी। दुआ ने मुस्कुराते कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी? यार फंक्शन था, अभी फारिग हुई। मुझे जल्दी से अपनी और जीजू की तस्वीरें आकर देखो तो कैसे लग रही थी। चल तू रुक, मैं तुझे तस्वीरें सेंड करती हूँ। ज़बरदस्त यार, ये तो हर तस्वीर पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों कमाल के लग रहे थे। वैसे बता, इस वक्त जीजू जी कहाँ हैं? वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। हैं इस वक्त कौन सा काम है इन्हें? पता नहीं, कोई होगा ज़रूरी काम, जल्दी में थे। मैंने इसलिए तफसील से नहीं पूछा। और फिर वो दोनों काफ़ी वक्त बातें करती रही थी। अच्छा, मैंने तुम्हारी और हादी के लिए कुछ शॉपिंग की थी। 1-2 दिन में तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी क्या ज़रूरत थी यार? लो भला, क्यों ज़रूरत नहीं थी। मैं आनी हूँ हादी की तो मेरा तो हक बनता है और फिर तेरा वेडिंग गिफ्ट भी तो रहता है। ये तो है। अब की बार दुआ ने मुस्कुराते कहा था। दुआ जहाना बेगम के साथ बैठी बातें कर रही थी जब पार्सल आया। ये क्या है? नानो, ये रूबा ने चीज़ें भेजी हैं हादी के लिए। ओह अच्छा, अच्छी लड़की है। नानो की कुछ दिन पहले बात हुई थी रूबा से। रूबा ने हादी के लिए मुख्तलिफ टाइज और कपड़े भेजे थे जबकि एक पार्सल अलग से पैक था। वो खोलती इससे पहले रूबा की कॉल आने लगी। रूबा को मैसेज मिला था कि पार्सल डिलीवर हो गया है तो इसने तस्दीक के लिए दुआ को फ़ोन किया। पार्सल मिला? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मिला है। मैं और नानो हादी के कपड़े ही देख रहे थे। बहुत प्यारे हैं सब। तेरे साथ नानो है? रूबा ने पूछा। हाँ। ओ नो, क्या हुआ? अपना पार्सल चेक कर लिया? नहीं तो अभी नहीं। तो करना भी मत अभी। क्यों, क्या है इसमें? बहुत पर्सनल चीज़। रूबा। जी नानो, क्या है इसमें? खुद देख लेना। रूबा की आवाज़ में शरारत थी। अच्छा,
نانو اور جیجو کا گفٹ انہیں دے دینا یاد سے، بائے، وہ کہتے فون بند کر گئی، جبکہ دعا پھنس گئی تھی کہ کیا تھا اس میں۔ چل کھولیں گے مگر دھیان سے، ڈبوں کے اوپر سے پڑھ لینا کہ کس میں کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کا میسج آیا اور پھر دعا نے دھڑکتے دل سے پارسل کھولا۔ پارسل میں کے مین باکس میں سب سے نیچے ایک خوبصورت سا باکس تھا جس پہ نائٹی لکھتے پڑھتے وہ چونک گئی، تو یہ تھا دھماکہ۔ اس نے باقی پرفیومز اور باقی چیزیں کھول لی جبکہ وہ باکس الگ کر دیا۔ ہادی بھی اٹھ گیا تھا، شام ہونے والی تھی۔ نورا یہ سب اٹھا کر لے جاؤ، دعا کے کمرے میں رکھاؤ۔ دعا چونک کے ہادی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رمشا 2 دن سے چھٹی پر تھی۔ دعا جب اوپر آئی تو اس کی نظر اس پارسل پر پڑی، جبکہ باقی کپڑے نورا اچھے سے طے کر کے ایک طرف صوفے پہ رکھ گئی تھی کہ دعا خود رکھ لے گی جہاں رکھنے ہوئے۔ دعا نے پہلے سب کپڑے اور کھولے سمیٹے اور پھر پارسل کی طرف آئی۔ بہرام اسٹڈی میں کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ کل اس کی کورٹ میں پیشی تھی۔ دعا نے پارسل کھولا تو اندر سے ڈیپ ریڈ کلر کی شارٹ نائٹی نکلی، جسے دیکھتے دعا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ توبہ استغفار، اسے سوچتے ہی شرم آئی کہ یہ وہ پہنے گی۔ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اس کو پہننے کا۔ تبھی اسے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگتا پارسل غلط ڈیلیور ہو گیا ہے، دعا نے خود کلامی سے بڑبڑاتے ہوئے ہڑبڑا کر فوراً ڈبہ بند کیا تھا، جبکہ چہرہ بارے شرم کے سرخ ہو چکا تھا کہ اگر بہرام نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا اس کے بارے میں۔ میں تو روبا کی بچی تو میرا خون کر دوں گی، کمینی ذلیل انسان۔ دعا دل ہی دل میں دانت پیستے اسے مختلف سنہرے الفاظوں سے نواز رہی تھی۔ بہرام جو ابھی کل کورٹ میں پیش ہونے والے ثبوتوں کی فائل لاسٹ بار چیک کر کے اسٹڈی سے نکلا تھا، دعا کو کچھ چھپاتے دیکھ کر چونکا۔ کیا ہے؟ بہرام چونکا، دعا کی گھبراہٹ دیکھتے۔ نہیں تو کیا ہے یہ؟ بہرام کو جاننے کا تجسس ہوا۔ وہ آگے بڑھا۔ آپ کیا کریں گے دیکھ کے؟ دعا نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے اسے انکار کیا، جبکہ وہ اب کی بار وہ دعا کا فق چہرہ دیکھتے متجسس ہوا کہ آخر کیا تھا۔ لڑکی ایسا کیا ہے؟ بہرام نے آئی برو اچکائی۔ اب کی بار اس کی آواز سخت تھی۔ ننّا کچھ نہیں، مطلب کچھ ہے نہیں نا؟ دعا زچ ہو اٹھی۔ وہ یہ آپ کے لیے روبا نے بھیجا ہے۔ دعا الٹے قدموں سے ڈریسنگ پر سے ایک پیک اٹھا کر ایک ہاتھ سے اس کی طرف بڑھتے بولی، میرے لیے؟ جی، وہ اس نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا ہے تو یہ آپ کے لیے۔ دعا نظریں چراتی بولی، اوکے میری طرف سے تھینکس کہہ دینا۔ جی، وہ کہتے فوراً الماری کی طرف بڑھی۔ سانپ، باقی کے الفاظ ابھی بہرام کے منہ میں ہی تھے۔ دعا سانپ سنتے اچھلی اور ڈبہ زمین پہ بوس ہوا تھا کہ اس کے اندر رکھی ڈیپ ریڈ نائٹی سفید کارپیٹ پر گر گئی تھی، جبکہ دعا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جبکہ بہرام جس کی نظر ونڈو سے باہر لان میں سانپ پر پڑی تھی تو وہ حیران ہوا تھا، مگر ایک منظر یہاں کبھی تھا۔ اب کی بار بہرام کی نظر بھی نائٹی پہ پڑ چکی تھی، اس کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ اس نے ایک نظر دعا کے چہرے کو دیکھا جو پیلا ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا سر جھٹک کے آگے فوراً پیچھے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سب فضولیات سمیٹو اور کمرہ صاف کرو۔ باہر نکلنے سے پہلے بہرام کا کہنا نہ بھولا۔ اس کے جانے کے بعد دعا نے رکا سانس فضا کے سپرد کیا اور اس نے بجلی کی تیزی سے نیچے گری نائٹی اٹھائی اور باکس میں ٹھونس دی۔ شکر ہے سانپ نے بچا لیا، ورنہ چنگیز خان نے تو سانس ہی نکال دینی تھی۔ دعا نانو کی زبانی ارم کا سن چکی تھی۔ دعا روبا کی کلاس لینے کا پورا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ نیچے جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی، ورنہ نیچے سے پودوں کی کیاری میں سے چھوٹا سا سانپ کا بچہ نکلا تھا، قریب 2 ہاتھ جتنا، جسے بہرام نے مار دیا تھا۔ دعا تم آج کافی دن ہو گئے ہیں سلمان کی طرف نہیں گئی، چکر لگا آنا۔ جی نانو، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ہادی ابھی نہیں اٹھا، اس کے کپڑے بھی چینج کرنے ہیں اور دلیا بھی کھلانا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، رمشا دیکھ لے گی۔ جاؤ ہو آؤ، بہن جی کی بھی طبیعت خراب ہے، کل سے جاؤ پتہ کراؤ۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، اگر ہادی اٹھ کر تنگ کرے تو رمشا اسے مجھے وہاں ہی دے آنا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر دعا چلی گئی۔ جبکہ کچھ دیر بعد ہادی اٹھا تو رمشا نے پہلے اسے چینج کروایا تو وہ دعا کو نہ پا کر رونے لگا زور زور سے۔ جاؤ یہ او ماں کے لاڈلے کو اسے۔ جہاں بیگم نے مسکراتے کہا تو رمشا سر ہلاتے پیٹ لیے چلی گئی۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ رمشا کی چیخو پکار کی سب باہر کی طرف بھاگے تھے، جہاں فیڈر نیچے گرا ہوا تھا اور رمشا کے ماتھے پر بھی چوٹ سے خون بہ رہا تھا۔ ہادی کہاں ہے؟ دعا جو باہر سے آتی آوازوں پر بھاگی تھی، رمشا اور ہادی کے گرے فیڈر کو دیکھتی بولی، وہ رمشا کیا وہ؟ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے گئے۔ کیا؟ کون؟ الٹے پاؤں سے پیچھے ہوئی۔ دونوں گھروں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے گھروں کے لوگ بھی نکل آئے۔ صبح کا وقت تھا۔ رمشا کون تھا جو ہادی کو لے گیا؟ ساتھ والے گھر کی عورت رمشا کے پاس بیٹھی بولی، میرا ہادی۔ دعا روتے زمین پر گرنے کے انداز میں گری تھی کہ کچھ عورتیں اس کی جانب بڑھی۔
دعا سنبھالو خود کو، مسز انم نے فوراً گارڈ سے کہا تھا. ویڈیو چیک کرو، جبکہ نورا نے بھاگ کر بہرام کو فون ملایا تھا. اگلے 10 سے 15 منٹ میں وہ رش ڈرائیو کرتے گھر پہنچا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون لوگ تھے بقول رمشا کے. تو وہ ہادی کو لیے دعا کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ گاڑی آ کے رکی اس کے پاس، اور ہادی کو چھین کر اسے دھکا دیتے وہ جیسے ہوا کی رفتار سے آئی ویسے ہی چلی گئی. کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. رمشا کا سر زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے چھوٹی سے چوٹ آ گئی تھی. دعا کا رو رو کر برا حال تھا. سلمان صاحب اور بوا بھی وہاں پہ ہی تھے. وقت گزر رہا تھا مگر ہادی کا کہیں اتا پتہ نہ چل سکا. صبح سے دن اور دن سے شام ہو گئی تھی. نہ تو کسی کا کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کے لیے فون آیا اور نہ گاڑی کا پتہ چل رہا تھا. سارے شہر میں ناکہ بندی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی گاڑی بنا چیک کیے نہ گزرے، مگر وہ گاڑی باہر نہیں گئی تھی. مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ شہر میں ہی تھے. اور پھر بہرام کا شک ٹھیک ثابت ہو گیا. اسے ایک ویڈیو سینڈ کی گئی تھی. وہ وہی لوگ تھے جن کے سربراہ کو کل کورٹ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. بہو بیگم کچھ تو کھا لیں. نورا کہہ کہہ کر تھک گئی تھی مگر دعا ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی. ٹس سے مس نہ ہوئی. آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے. جہاں بیگم اور سلمان صاحب کے ساتھ ساتھ بوا بھی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی. تبھی دعا کا باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی. اس کے ساتھ سماعت میں جیسے ہی بہرام کی گاڑی کی آواز ٹکرائی وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی. ایسا لگا تھا کہ اس کے پاؤں نے بجلی کو تار کو چھو لیا ہو. دعا رکو. بوا نے اسے روکا مگر وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی. بوا رہنے دیں، وہ نہیں سنے گی، سلمان صاحب نے تھکی آواز میں کہا تھا. ہادی کہاں ہے؟ دعا نے گاڑی سے اترتے بہرام کو دیکھتے پوچھا، جبکہ اس کی بھکری حالت دیکھ کر بہرام شدت زدہ رہ گیا تھا. آنسوؤں سے تھر چہرہ، بکھرے بال، گلے سے دوپٹہ غائب. اس نے ایک نظر دعا کو دیکھا اور پھر مین گیٹ کے پاس کھڑے کانسٹیبل کو جو نظریں جھکا گیا تھا. دعا اندر چلو. نہیں، مجھے ہادی کے پاس جانا ہے. پلیز مجھے اس کے پاس لے چلیں. پلیز بہرام، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے ہادی لا دیں. میں مر جاؤں گی اس کے بنا. وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی. بہرام کی اپنی آنکھیں ضبط کے باوجود چھلک پڑی. اس نے دعا کے گرد مضبوط حصار قائم کیا. اس وقت وہ ایک پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تھا، ایک شوہر بھی تھا. دعا انشاءاللہ ہادی مل جائے گا. بہرام نے دعا کو سمجھانا چاہا. نہیں، مجھے ابھی میرا ہادی چاہیے. آپ جانتے ہیں وہ میرے بنا نہیں رہتا. اسے تو میرے دوپٹے کو لے کر سونے کی عادت ہے. اور یہ وقت تو اس کے فیڈر پینے کا ہوتا ہے. مسلسل رونے سے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا. دعا پلیز بات کو سمجھو. بہرام اسے اندر لے آیا. کیا سمجھوں میں؟ بتائیں کیا سمجھوں؟ اب کی بار وہ چیخی تھی. جھٹکے سے اس سے دور ہوئی. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. دعا بہرام نے شدت زدہ ہوتے اسے دیکھا. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کوئی آپ کو دھمکی دے رہا تھا. یہ سب آپ کی جاب کی وجہ سے ہوا ہے. اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے. اسے زمین گھومتی محسوس ہوئی اور پھر ساتھ ہی وہ ایک طرف جھول گئی. وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے بہرام نے اسے کمر سے پکڑتے بچا لیا تھا. دعا سلمان صاحب کے ساتھ ساتھ بوا اور جہاں بیگم اچانک اٹھے اور اس کی جانب بڑھے تھے. دعا دعا تم ٹھیک ہو؟ مگر بے سود. بہرام دعا کو کمرے میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں. جی. بہرام اسے باہوں میں بھرے جہاں بیگم کے کمرے میں لے گیا، جبکہ نورا بھاگ کر پانی لے کر آئی. پانی کی چھینٹوں سے وہ ہوش میں نہیں آئی تھی. 10 منٹ تک ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے. دعا کو کیا ہوا ہے؟ سٹریس اور بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے دعا بے ہوش ہو گئی ہے. میں نے نیند کا انجیکشن نہیں دیا. پہلے آپ کو دعا کچھ کھلا دیں اور پھر یہ نیند کی میڈیسن. دعا بہت سٹریس میں ہے. اگر ایسا ہی رہا تو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کی بات پر جہاں بیگم نے دل تھاما تھا وہیں بوا نے ہچکی روکی. نورا بھی کھانا لائیں. بہرام جو لب بھینچے سب سن رہا تھا اس نے دعا کو ہوش میں آتے دیکھ کر کہا. جی. ہادی. دعا نے سوئی جاگی کیفیت میں بھی ہادی کو پکارا تھا. ماں اپنے بچے کے بنا نہیں رہ سکتی. میرا یہی مشورہ ہے بہرام، کوشش کرو ہادی جلدی سے دعا کے پاس آ جائے، ورنہ دعا کی طبیعت بہت بگڑ سکتی ہے. اور ابھی اسے ہر حال میں کھانا کھلاؤ. دعا صبح سے بھوکی ہے اور رات کا دوسرا پہر ہو چکا تھا. اب تو دعا کے آنسو بھی خوش ہو چکے تھے. بوا ہادی. وہ ہوش میں آتے ایک پل میں اٹھی تھی. بوا بچہ، ہادی مل جائے گا، مگر تم اگر بیمار ہو گئی تو پھر ہادی جب آئے گا تو کون سنبھالے گا؟ اسے پلیز کچھ کھا لو. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. نورا بھی کھانا دے مجھے. بہرام نے سنجیدگی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھوں سے ٹرے لی، جبکہ اس کے پاس آتے ہی بوا ایک طرف ہو گئی. وہ بستر پر ایک اس کے سامنے جگہ بناتے بیٹھا. نورا نے فوراً اس کے پاس چھوٹی ٹیبل رکھی تو بہرام نے اس پر ٹرے رکھتے نوالا بناتے دعا کی طرف بڑھایا. میرے ہادی نے کیا پتا کچھ کھایا ہوگا یا نہیں. وہ اشکوں سے لبریز آنکھوں سے بہرام کو دیکھتے بولی. دعا کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو. آج پہلی بار بہرام نے ہمارا لفظ استعمال کیا تھا. دعا کی آنکھوں میں رکے آنسو گال پر بہنے لگے تھے. کھانا کھاؤ. اس کی آواز کے ساتھ ساتھ لہجے میں نرمی کا عنصر نمایاں تھا. دعا نے لب وال کیے اور نوالا منہ میں لیا. بس 2-4 نوالے لے کر بولی.
دعا ہادی گھر آنے کے بعد تمہیں پہلے سے زیادہ تنگ کرے گا، آخر 2 دن کی جدائی کا کاٹی ہوگی اپنی ماں سے، اس لیے تمہارا صحت مند ہونا ضروری ہے، پلیز کھا لو۔ دعا اب کی بار خاموشی سے کھانے لگی۔ اب بس اوکے، نورا بھی اٹھا لیں، وہ کہتے اٹھا اور ڈاکٹر کی دی میڈیسن نکالی، یہ کھا لو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اگر ٹھیک ہوتی تو بے ہوش نہیں ہوتی، تمہارا بی پی لو ہے، یہ کھا لو۔ دعا نے بے بسی سے اسے دیکھا، اگر کوئی اور دن ہوتا دعا بہرام اپنے لیے فکر پر خوشی سے پاگل ہو جاتی، مگر آج اس کا بیٹا، اس کا ہادی اس کے پاس نہیں تھا۔ دعا نے میڈیسن کھا لی۔ تم آرام کرو ہادی، وہ اٹھتا اس سے پہلے دعا نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ آپ ہادی کو لے آئیں گے نا؟ وہ اس وہ اس بھری نظروں میں دیکھتی بولی تو بہرام نے مڑتے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے اسے یقین دلایا تھا انشاءاللہ۔ دعا پر دوائی اثر کرنے لگی تھی، وہ غنودگی میں جانے لگی۔ دعا نے اس کے پیچھے سے تکیہ اٹھاتے آرام سے پیچھے لیٹایا اور کمبل درست کیا۔ بوا آپ دعا کے پاس ہی رہیے گا، بیٹا تم فکر مت کرو، میں یہی ہوں۔ بہرام تم بھی کچھ کھا لو بیٹا، بوا نے اسے روکا۔ نہیں بوا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بھی کل رات سے بھوکا تھا، کیسے کھا لیتا اس کا بیٹا، اس کا ہادی۔ کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا بہرام بچہ بیمار پڑ جاؤ گے، سلمان صاحب نے کہا۔ کچھ کھا لو۔ نہیں انکل میرے پاس وقت نہیں، جاؤ اللہ کی امان میں۔ بہرام کے جانے کے بعد دعا دوائی کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، جہانا بیگم کی آنکھوں میں آنسو جبکہ لبوں پہ مسلسل ورد تھا۔ بوا بھی دعا کے پاس بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ اماں جی تھوڑا سا کھا لیں آپ تو، نورا سب کو کہہ کہہ کر تھک گئی تھی مگر کسی نے بھی ایکنے والے کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وقت گزر رہا تھا جب سب کی نظریں فون پر لگی ہوئی تھی کہ کب بہرام کی کوئی کال آئے گی۔ سر آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، اکیلے مت جائیں۔ انسپیکٹر تنویر کچھ نہیں ہوگا مجھے، آپ کو چوکنا رہنا ہے۔ یس سر آپ فکر مت کریں۔ اور پھر بہرام دیوار چھلانگ کر اندر گیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر موجود کارخانہ تھا جو بہت عرصے سے بند تھا، جو آخر بار اسے ویڈیو ہادی کی سینڈ کی گئی تھی۔ اس میں سے اسے دور سے کہیں ٹرین کی آواز سنائی دی تھی اور سب سے اہم پیچھے سے ویو میں ردی کے ڈھیر نظر آئے تھے۔ بہرام کا دماغ فوراً کلک کر گیا تھا۔ وہ بہرام پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ بہرام نے جس گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کیا تھا انہوں نے ہادی کو اغوا کرتے شرط رکھی تھی اپنے لیڈر کی رہائی، مگر بہرام ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی وردی سے کیسے دغا بازی کرتا، اور وہ کیس کورٹ میں پیش کر چکا تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس کو رہا نہیں کرنے والا تھا۔ بہرام بنا آواز کیے دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چل رہا تھا۔ بہرام گھر سے آنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ ہادی کہاں ہے، مگر وہ دعا کو امید نہیں دکھا سکتا تھا، ابھی بات کنفرم نہیں تھی۔ ہادی واقعی میں اس جگہ ہے یا نہیں، وہ صرف اس کا شک تھا، اسی لیے وہ زیادہ وقت ضائع کیے بنا واپس آ گیا تھا۔ گھر جانا تو اس کی مجبوری تھی۔ جہانا بیگم نے فون کر کے دعا کی کنڈیشن بتائی تھی۔ اندر سے کچھ لوگوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، اس کی دائیں طرف کھڑکی تھی، وہاں سے اندر کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اسے ہادی کے رونے کی آواز آئی۔ ہادی کا رونے سے گلا بیٹھ چکا تھا، بہرام کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، وہ ضبط سے جبڑے بھینچ گیا، مگر ابھی جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا، اس کا بیٹا ان کی تحویل میں تھا۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، اندر اس وقت کوئی 4-5 لوگ تھے۔ وہ دیکھ جا کے اس کو، اب کیوں رو رہا ہے؟ صبح سے دماغ خراب کر چکا ہے، اپنے باپ کی طرح ہی ڈھیٹ ہوگا نا؟ دوسرا کہتے اٹھا اور ہادی کی طرف بڑھا۔ او چپ کر، نہیں تو گولی سے اڑا دوں گا۔ اس کی بات پر بہرام نے بمشکل ضبط کیا۔ فیاض، بہرام کا اتنا کہنا تھا کہ اسی پل وہاں کی بجلی معطل کر دی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بجلی کیسے گئی؟ وہی لوڈ شیڈنگ؟ نہیں، یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی، جلدی سے لائٹ جلا، فون کی روشنی لے کر آؤ۔ یہ بچے کا باجا کیسے بند ہوا؟ جا دیکھ جلدی سے، کہیں ڈر کے مارے مر نہ جائے، امیر گھر کا ہے، کہاں اندھیرے سے واسطہ پڑا ہوگا کبھی۔ جبکہ دوسری طرف بہرام کے پاس وقت بہت کم تھا، اس سے پہلے ہر حال میں ہادی کو وہاں سے نکلنا تھا۔ لائٹ کے جاتے ہی بہرام وہاں داخل ہو گیا۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بہرام کو فائدہ ہو گیا تھا، اور اسی دوران بہرام اندر داخل ہوتے ہادی کو اٹھا چکا تھا، کیونکہ کھڑکی سے ہادی تک کا فاصلہ صرف 5 سے 6 قدموں کا تھا۔ بہرام نے ہادی کو آتے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور واپس کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سارا کام اس نے ان کی باتوں کے دوران کیا، جبکہ باہر کھڑے ریحان نے احتیاط سے ہادی کو لے لیا۔ تبھی ان میں سے کسی نے فون کی ٹارچ روشن کی، مگر فون کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ بہرام کو نہیں دیکھ پائے۔ بچہ کہاں گیا؟ دوسرا شخص بھی فون کی روشنی جلاتے چارپائی کے قریب پہنچا تو بچہ غائب تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں ہی ہوگا بچہ، غور سے دیکھو۔ انہوں نے تبھی ایک دم لائٹ واپس آ گئی۔ ہاتھ اوپر کرو، خبردار حرکت کی تو۔ بہرام کی سخت آواز پہ وہ سب اپنی اپنی جگہ جم گئے تھے، کیونکہ ان کے ارد گرد پولیس کا گھیراؤ تنگ تھا۔ ڈی ایس پی جانتے ہو تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ اچھا، کہاں ہے؟ بہرام نے پوچھا تو وہ چونک گئے، اور پھر ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔
पुलिस कब से इनकी तलाश में थी, मगर इनका ठिकाना ट्रेस नहीं कर पा रही थी और आज हादी की वजह से वो पकड़े गए थे। बहराम फजर के वक्त घर पहुंचा, जबकि फ़ोन पर ही वो बता चुका था हादी मिलने की खबर। जिस वक्त वो पहुंचा, जहांरा बेगम और बुआ ने सदका खैरात किए, जबकि हादी जो सुबह से रो रो कर हलकान हो चुका था, ऊपर से वो भूखा भी अलग था। दाब की गोद में नींद में सो चुका था, क्योंकि इसके मिलने के बाद और इन सबको गिरफ्तार करने के बाद बहराम अब घर पहुंचा था। दुआ उठी कि नहीं? नहीं, वो अभी नींद में है, दवाई का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ। चले मैं देखता हूँ, वो कहते अंदर की जाने बढ़ा। अंदर आया तो दुआ कुछ घंटों से इसी पोजीशन में सो रही थी जैसे वो लिटा कर गया था। दुआ, मगर जवाब निदा वो उठी ना। बहराम ने झुकते हादी को इसको पहलू में लिटाया तो एकदम से फिर से रोने लगा। दुआ को गहरी नींद में हादी का रोना एक ख्वाब सा लग रहा था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, दिमाग बेदार होने लगा, मगर आंखें साथ ना दे पा रही थी। कुछ पल गुजरे, हादी वो एकदम से पुकार उठी, दुआ आराम से। बहराम ने इसे थामा। हादी वो अनजान नजरों से देखती बोली। नींद की वजह से इसे हादी के अलावा बाकी सब भूला हुआ था। हादी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो तुम्हारे पास है। बहराम ने मुस्कुराकर कहते इसकी तवज्जो हादी की जानिब मुतबादिल करवाई। हादी मिल गया? वो बेयकीन थी। हाँ हादी मेरी जान, मेरा शहजादा बच्चा। दुआ की आंखें बरसने लगी थी, साथ ही वो हादी को अपने लबों से अपनी बाहों में भर गई। इसके एक एक नकूश को लबों से छूते बस रोई जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो हादी, मामा की वजह से आप दूर हुए। मुझे आपको अकेले भेजना नहीं चाहिए था, मामा को माफ़ कर दो। वो रोते यही कह रही थी। बहराम खामोशी से देखने लगा। इरम जैसी माँ होने से बेहतर है हर हादी को दुआ जैसी माँ मिले। अब इस बात का एतराफ़ बहराम ने दिल से किया था। हादी भी माँ की बाहों में आते खामोश हो चुका था। तभी नूरा वहाँ आई थी हादी के लिए दूध लेके। दुआ, हादी को दूध पिला दो और फिर इसके कपड़े चेंज कर देना। जी, मगर आप कहाँ जा रहे हैं अब? एक पल के लिए भी वो सुकून से नहीं बैठा था। मुझे वापस पुलिस स्टेशन जाना है, ये तो हादी को छोड़ने आना पड़ा मुझे। इन लोगों को आज ही सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना है। नूरा भी, आप जल्दी से हादी के बाबा के लिए नाश्ता तैयार कर दें। जी। वो सर हिलाते बाहर निकल गई, जबकि बहराम भी बाहर जा चुका था, मगर पीछे से आती आवाज़ भी वो सुन चुका था। बहराम चेंज करके नीचे आया तो नूरा नाश्ता तैयार कर चुकी थी। अम्मा भी और बाकी सब भी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो बैठा तभी दुआ बाहर आई। हादी को उठाए, बच्चा नाश्ता करो आओ। नहीं नानो, मुझे पहले हादी को चेंज करवाना है और फिर आप डॉक्टर अंकल को कॉल कर दीजिएगा। क्यों, खैरियत? जी, वो मैं चाहती हूँ कि एक बार वो हादी को चेक कर लें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ओके, बहराम ने सर हिलाया, जिस पर दुआ इत्मीनान से ऊपर चली गई। डॉक्टर ने हादी को चेक करने के बाद बताया था कि इसे एक खरोच भी नहीं आई। वो बिल्कुल ठीक था, अलबत्ता रोने से गले में खराशें आ गई थी, जिनके लिए इन्हें गले का कफ सिरप लिख दिया गया था। सारा दिन 1 मिनट के लिए भी दुआ इससे अलग नहीं हुई। सलमान साहब भी ऑफिस जा चुके थे, जबकि बुआ भी कुछ देर पहले ही घर आ गई थी। जहारा बेगम रात की जागी थी, अभी मेडिसिन खा के आराम कर रही थी और हादी अपनी माँ की गोद में नींद के मजे ले रहा था और दुआ सिर्फ सोफे पे उल्टी पुल्टी मारे बैठी गोद में हादी, जबकि फ़ोन पर रूबा से बातें कर रही थी। शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि हादी ठीक है। हाँ यार चलो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, हादी के बाबा आ गए हैं। ओहो, रूबा की बच्ची, अल्लाह हाफिज। हाय, कहाँ बच्ची के इशार हैं? वो इंतहाई गमजदा लहजे में बोली। तो दुआ कहखा लगा उठी। वैसे दांत बाद में निकालना, मुझे बताओ तो कब हादी के छोटे भाई बहन की खुशखबरी आने वाली है? इसकी बात पे दुआ का रंग बदला और नजरें सीधा अंदर आते बहराम पर पड़ी। अल्लाह हाफिज। वो फ़ोन बंद कर गई, जबकि रूबा अरे अरे करती रह गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरा भी कहाँ है? बहराम ने इर्द गिर्द देखा था। वो कल रात से जागी हुई थी, तो मैंने इन्हें भी आराम करने के लिए भेज दिया। हाँ, आप रुके, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, तुम रहने दो, खुद ले लेता हूँ। वो कहते खुद किचन की तरफ बढ़ गया। दुआ अभी उठकर इसके पीछे ही आई थी। आप पहले चेंज करेंगे या खाना लगाऊं? बहराम दुआ की आवाज़ करीब से सुनते पलटा। वो किचन में रखे लकड़ के 4 सीटर डाइनिंग मेज पर हादी की कॉट रखते, इसमें हादी को एहतियात से लेट आते पूछ रही थी। झुकने से इसकी चोटी आगे की जानिब आ गई। बहराम ने नोट किया था वो बहुत सिंपल रहती थी, ना कि इरम की तरह हर वक्त मेकअप में। वो दुआ को देखते दोनों का मुआवजा करने लगा। आपने बताया नहीं? दुआ सीधी हुई इसे देखती बोली। हाँ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। इसने दिल में खुद पर लानत भेजी। वो क्या कर रहा था? क्यों दुआ का मुकाबला इस इरम से कर रहा था? पहले खाना लगाओ। पहले पहले खाना खाऊंगा। जी, मैं बस 2 मिनट में लगा लेती हूँ। जबकि बहराम हाथ धोने लगा, टॉवल दुआ इसकी तरफ टॉवल बढ़ा जैसे थामते वो चेयर घसीट पर बैठ गया, मगर निगाहें दुआ पर ही मरकूज थी। वो जल्दी जल्दी में सालन ओवन में रखते चूल्हा जलते ताज़ा रोटी बनाने लगी। तुम रोटी बनानी आती है? वो बेख्तियार सा दुआ से पूछ बैठा। वो हैरान था। बहराम, मैं खानसामा नहीं जो तुम्हारे लिए रोटी बनाऊं। इसके कानों में इरम का जुमला गूंजा। एक दिन वो लेट आया था
تو نورا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر میں چلی گئی تھی، جبکہ جاتے ہوئے وہ بیچاری کھانا تو بنا گئی تھی مگر روٹی نہیں، خواہ مخواہ میں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جس پر بہرام نے ارم سے کہا تو پہلے تو حیران ہوئی شرم کے مارے، اور پھر یہ ہنسنے کو ملا کہ اسے جس پر اس نے مجبوری میں بریانی کھائی۔ حالانکہ بہرام کو چاول کچھ خاص پسند نہیں تھے تو وہ کھاتا بھی نہیں تھا، مگر اس وقت اسے وہ کھانا پڑے۔ جی روٹی تو غالباً ہر لڑکی کو ہی بنانی آتی ہے، دعا کی آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی۔ ہاں، جس پر وہ خاموش ہوا، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے۔ ویسے تو آپ کو چاول پسند نہیں، مگر اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو دعا گرم روٹی اس کے سامنے رکھتی، گرم کیے چاولوں کی ٹرے بھی اس کے سامنے رکھتی بولی، جبکہ اب بہرام چونکا تھا۔ دعا کو کیسے پتا کہ وہ چاول نہیں کھاتا؟ یہ بات تو اس نے کبھی بتائی ہی نہیں تھی، اور جیسے بتائی تھی اسے تو 1000 بار سننے کے بعد بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میں چاول نہیں کھاتا؟ دعا اس کے لہجے میں حیرت محسوس کرتے مسکرائی۔ میں پچھلے 1 سال سے یہاں ہوں، تو انسان جہاں رہتا ہے وہاں سب کی پسند اور ناپسند سے واقف تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بات بنا بتائے جان چکی تھی، جبکہ بہرام نے کبھی اس کی پسند ناپسند تو دور کی بات اس پر بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ جبکہ دعا مڑتے اس کے لیے کافی بنانے لگی اور ساتھ ساتھ باقی چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ بہرام ہادی کو اٹھا کر اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ برتن اٹھانے کے بعد لائٹ آف کرتی وہ خود بھی اوپر آ گئی۔ بہرام چینج کر چکا تھا، بیڈ پر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دعا نے بھاپ اڑاتی کافی کا سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آپ کی کافی؟ اب کی بار بہرام حیران نہیں ہوا تھا، جبکہ دعا بات میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ٹاول سے چہرہ خشک کرتی باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر پاؤں پر مساج کرنے لگی، جبکہ بہرام کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے دیکھنے کی نظرے میں فرق تھا۔ پہلے وہ صرف اور صرف اسے ہادی کی ماں کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر آج وہ اسے ہادی کی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے روپ میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تبھی دعا کی نظر سامنے آئینے میں سے بہرام سے جا ملی۔ وہ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر دل ہی دل میں چونکی، مگر پھر اگلے ہی پل نظریں جھکا گئی، جبکہ بہرام کی نظریں ابھی تک اس کی جھکی گھنی پلکوں پر جمی تھی۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دعا نے دل میں سوال کیا۔ یہ آج سنگیز خان پہلے سے چینج کیوں لگ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوا ہے۔ ہائے دعا، کہیں کل میں نے کچھ زیادہ تو نہیں سنا دی تھی؟ یہ قربانی سے پہلے والی مہربانی تو نہیں؟ دعا کمرے کی تیز روشنی آف کرتی، نائٹ بلب جلاتی بستر پہ آئی۔ سوری۔ کچھ دیر کے بعد دعا کی آواز بہرام کو سنائی دی۔ کس لیے؟ وہ چونکا۔ اب کیا کہنے والی تھی وہ؟ کل میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا آپ کو، مگر میں ہادی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کیا کہہ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو اپنی جاب سے کتنا لگاؤ ہے، شاید میں زیادہ اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ دعا کو ابھی احساس ہوا تھا، اور وہ بھی ہادی کا باپ تھا۔ اسے کتنی ٹینشن تھی، وہ اگر ماں تھی تو وہ بھی تو باپ تھا، اسے بھی تکلیف تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی دعا نے۔ میں سمجھ سکتا ہوں دعا، ایک ماں کی تکلیف، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی جانتا ہوں تم ہادی سے بے لوث محبت کرتی ہو، بنا کسی غرض کے، اور میں تمہاری ہادی کے لیے محبت کی قدر کرتا ہوں۔ تم واقعی ایک خوبصورت دل کی مالک ہو۔ جہاں تک بات ہے میرے جاب کی، تو واقعی میں اپنی جاب سے بہت لگاؤ رکھتا ہوں۔ میری اس کے علاوہ مجھے اپنی فیملی بھی عزیز ہے، اور میں آج سے کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کو میری جاب کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ جبکہ دعا کے چہرے پر آج پہلی بار خود کو فیملی میں شامل کرنے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اسے اپنا کہہ رہا تھا۔ آج واقعی میں ایک بڑا دن تھا دعا کی زندگی کا۔ کیا وہ اسے قبول کر چکا تھا؟ دعا کے اندر سوال اٹھا، مگر ابھی وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ شب بخیر، باتیں انشاءاللہ صبح ہوں گی۔ اس سے کال آنے لگی تو وہ بات سمیٹ کر کہتا اٹھ گیا۔ ہاں بولو ریحان، ہادی اور بھابھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں۔ بہرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں دعا اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر اپنی طرف سے لیمپ آف کرتی لیٹ چکی تھی۔ میں نے انہیں کا ہی پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ اوکے چلو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہرام فون آف کرتا بیڈ کی طرف آیا، جہاں دعا اسی طرف کروٹ کے بل اوپر تک کمبل لیے نیند میں جا چکی تھی، جبکہ ہادی اپنی ماں کے ساتھ نیند میں بھی چپکا ہوا تھا۔ بہرام ہادی کو دیکھتے مسکرا دیا۔ وہ اکثر رات کو دیکھتا تھا، جب ہادی اٹھتا تو دعا بھی اٹھ جاتی اور کئی دیر اسے گود میں اٹھائے کمرے میں چکر لگاتی رہتی۔ سچ کہتے ہیں بچے احساس ہوتے ہیں۔ وہ شیر خورگی میں بھی یہ نہیں جانتے کہ ماں سگی ہے کہ سوتیلی۔ وہ تو ماں کی ممتا اور محبت محسوس کرتے ہیں، اور ماں کے آنچل میں خود کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنے اور بچے کے رشتے کو سگا بناتی ہے یا سوتیلا۔ یہی سب سوچتے بہرام کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک نئی زندگی ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ 3 ماہ بعد رمضان کی آمد ہو چکی تھی۔ ہر سو برکتوں کا نزول تھا۔ جہاں بیگم سارا وقت عبادت میں مصروف تھیں، جبکہ دعا نے اب قریب سارے گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ بہرام اور اس کے درمیان اب پہلے والی سرد مہری کی دیوار ختم ہو چکی تھی۔ بہرام کا رویہ اس واقعے کے بعد اب دعا کے ساتھ نرم اور دوستانہ سا تھا۔ ایک جھجک اب بھی باقی تھی۔
جیسے ایک عورت کے لیے کسی دوسرے مرد کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی ایک مرد کے لیے بھی کسی دوسری عورت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی جانور کے بچے کے ساتھ بھی رہے تو ہمیں اس سے انسیت ہو جاتی ہے، تو پھر کسی انسان کے ساتھ رہا تھا، اور عورت بھی وہ جیسے جسے اس نے چاہا تھا۔ اس کی پہلی محبت تھی، چاہے غلطی کی صورت میں ہی صحیح۔ یہ سچ تھا، وہ ابھی دعا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اسے دعا کے ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے اس کی عادت ہونے لگی تھی، وہ اس کی دل سے عزت کرتا تھا، اور محبت کی پہلی منزل عزت ہی ہوتی ہے۔ وہ آج بے شک اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر جلد ہی وہ اس سے محبت بھی کرنے لگے گا، اس چیز میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، محبت کے بنا تو انسان رہ لیتا ہے مگر عادت کے بنا نہیں۔ دعا اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ صبح سحری دعا خود بناتی، جبکہ شام افطاری نورا کی ذمہ تھی۔ آج کل چونکہ دعا جلدی اٹھ جاتی، تو پہلے اس کا معمول بن چکا تھا، تہجد ادا کرتی اور پھر سحری بناتی، تب تک بہرام بھی اٹھ جاتا۔ جبکہ جہانہ بیگم روزہ تو طبیعت کے باعث نہیں رکھ سکتی تھی، مگر صبح سحری ضرور ان کے ساتھ کرتی، جبکہ دعا سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ تب تک ہادی بھی اٹھ جاتا، پھر اسے فیڈ کروانا، بہرام کی چیزیں نکال کر رکھنا، تب بہرام کے جانے کا وقت بھی ہو جاتا، پھر اس کی تیاری میں مدد کرتی۔ بہرام کے جانے کے بعد وہ گھر کے اپنے کام نگرانی میں خود کرواتی، اور 10 بجے تک فارغ ہونے کے بعد ہادی کو لیے ظہر تک سوتی۔ دن پہلے خوبصورت ہو چکے تھے، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ بہرام کے ہمت اور جرت مندانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا عہدہ بڑھنے کا مکمل چانس تھے۔ جہانہ بیگم کو اب اطمینان تھا کہ جلد بہرام دعا کو اپنا لے گا۔ وہ اس کا جھکاؤ دیکھ چکی تھی اور خوش تھی۔ ارم ایک عارضی کردار تھا بہرام کی زندگی میں، جبکہ اصل تو دعا تھی، اور خوبصورت دعا کی صورت میں جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔